अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस मुबारक है और आप इस वक्त अवैस मुबारक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज 23 मार्च है और 23 मार्च 1940 को क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मिंटो पार्क मौजूदा मीनार पाकिस्तान पर एक करारदाद पेश की गई थी, जिसे शेर बंगाल मौलवी एक अब्दुल हक साहब ने पेश किया था। और इसी 23 मार्च की रूह से आज हम साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब के पास मौजूद हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले इत्तेहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस करवाई और हम उनके ये मकासद क्या थे और क्या काम करना चाहते हैं ये मुल्क के लिए, और अहले सुन्नत की जमात जो है, जो उन्होंने तमाम जो उलमा कराम का जो वफद इकट्ठा हुआ था, इसके बारे में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, आपने इत्तेहाद अहले सुन्नत का जो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसका क्या मंशूर था, इस पर तफसीली नोट आप हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो 23 मार्च के हवाले से मैं तमाम सुनने वालों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि ये वो मुबारक दिन था जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और अल्लाह ताला के फजल व करम से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारे बुज़ुर्गों की मेहनतों से क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में ये वतन हासिल किया गया, और जिसका मकसद था कि एक ऐसा ख़िता ज़मीन हासिल किया जाए जिसमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी के असूल जो हैं वो अपनाए जाएं। और लेकिन बदकिस्मती है कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद जितनी भी हमारी सियासी क़यादतें आई हैं, उनका करारदाद पाकिस्तान जो असल मकसद था पाकिस्तान बनाने का, उसकी तरफ तवज्जो नहीं रही। अपनी ज़ाती हुकूमत को कायम रखना, अपनी ख़ानदानी हुकूमतों के लिए, अपनी जमातों की हुकूमत के लिए हमेशा कोशिशें की गईं, लेकिन असल जो मकसद था उससे नज़रें ओझल हो गई। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो बतौर ख़ास चूँकि देखिए ये वतन बनाया अहले सुन्नत के औलिया कराम ने, और इसको संभालना भी हमारे बुज़ुर्गों का ही काम है। और वो लोग जो आज भी ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी, कि वो तो आज भी ये कहते हैं कि शुक्र है कि हमारे बुज़ुर्ग पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। अगर वो पाकिस्तान के वजूद को गुनाह तस्वर करते हैं तो फिर मुझे कोई बताए कि मौलाना फजल रहमान के हाथ में अगर इक़्तिदार आ जाए तो इस वतन का क्या हशर करेगा, जिसके नज़दीक ये एक गुनाह है। और इस बात को अगर साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें कि अगर मैं कोई मशवरा दे रहा हूँ, यानी कि आम फितरत जो हमारी है, जो हमारी फितरत है कि ये काम ना किया जाए, ये काम ना किया जाए, लेकिन वो काम हो जाए, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको नाकाम करके साबित करूं कि ये गलत था, मेरा मशवरा दुरुस्त था। आज अगर ये वतन फेल हो जाता है तो फजल रहमान की रूह को तस्कीन पहुंचेगी कि मेरे बुजुर्गों का कहना दुरुस्त था, और अगर ये वतन कामयाब होता है तो हमें तस्कीन पहुंचेगी कि हमारे बुजुर्गों का कहना दुरुस्त था कि वतन बनना चाहिए। तो लिहाजा आज बदकिस्मती है कि हमारे जो अहले सुन्नत उलमा है वो पीछे रह गए हैं, और फजल रहमान जैसे ऐसे आदमी, एक तो चलो उस मकतबा फ़िक्र से हमें ये इख्तलाफ है कि उनका ये ख्याल क्यों नहीं था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, उनके बुज़ुर्गों की ये गलती थी, उनकी ये बदनसीबी थी कि वो इस नेक काम में शरीक ना हुए। लेकिन फजल रहमान तो अपने उस सेक्ट के अंदर भी इज़्ज़त नहीं रखता, वो तो एक रेंटल मौलवी है, जितने पैसे तो उसे काम करा लो, और नवाज शरीफ साहब भी पैसे दे के काम कराते हैं, जो मर्जी उसे पैसा दे उसे काम करा लें। वो तो जस्ट लाइक एक खुसरे को बुला लें, पैसा दे उसके नचा लें, फजल रहमान से तरले करा लें, वो एक साइड पे खुसरा रख लें, इस साइड पे फजल रहमान रख लें, ही इज़ इक्वल टू द खुसरा। मतलब फजल रहमान की क्या औकात है। तो मैंने अपने बुज़ुर्गों की, अपने अहले सुन्नत मशाइख की तवज्जो दिलाई है कि हजूर खुद अल्लाह के लिए कुछ तवज्जो करें, इत्तेहाद पैदा करें। अलहदा जो अहले सुन्नत की जमातें हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान अलहदा काम कर रही है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह अलहदा काम कर रही है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलहदा काम कर रही है, जमात अहले सुन्नत अलहदा काम कर रही है, अक्सरियत भी हमारी है, वतन भी हमारा है, लेकिन हम अपनी खैंचा तानी के अंदर इक़्तिदार हम दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग अगर इकट्ठे हो जाएं तो इक़्तिदार इनके हाथ में होगा, या कम अज़ कम अक्सरियत ये सुन्नत रसूल वाले लोग, जो कुरान और सुन्नत से आगाह लोग हैं, जो कुरान और सुन्नत की तबलीग करने वाले लोग हैं, कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं, ये अगर असम्बलियों में बैठे हों, ये अगर हाउस के अंदर नज़र आएँ, तो फिर करारदाद मकासद जो है और करारदाद पाकिस्तान जो है उसकी अमली ताबीर हमें देखना नसीब हो जाएगी। अच्छा, तो मियाँ साहब, जब ये आप लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस इकट्ठी की, तो इसकी जो क़यादत थी वो किन
کہ جو آستانہ تھا وہ کون کر رہے تھے اس کی؟ دیکھیں میں نے یہی کوشش کی ہے پہلی دفعہ. میں شروع دن سے زمانہ طالب علمی سے اس چیز کے خلاف رہا ہوں کہ اگر کوئی مقصد اور مشن ہے تو مشن کو مقدم رکھنا چاہیے، ذات کو نہیں. اور یہ مجھے اختلاف رائے ہمیشہ رہا ہے کہ ہمارے علماء یا ہمارے قائدین یا کئی ہمارے بڑے جب پروگرام کرتے ہیں تو اپنی تصویر اپنا نام بڑا لکھ لیتے ہیں اور باقی کو دعوت دیتے صاحب میرے ساتھ شامل ہو جائیں. میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے. مشن کا نام لکھیں، مقصد لکھیں اور اپنے آپ کو برابر سمجھیں سب کے ساتھ. تو قطعاً میں نے اس بات کی نفی کی ہے، کہیں اپنا نام میں نے نہیں لکھا پورے حال کے اندر، اور کہیں میں نے یہ شو نہیں کیا. ہاں میزبانی مجھے کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ حضور فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے جو تربیت حاصل کی ہے، اعلیٰ حضرت شیر ربانی کے صدقے دسترخوان لگانے کا طریقہ آتا ہے، بزرگوں کے ہاتھ دھلانے کا طریقہ آتا ہے. حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسی ہستیوں کے ہم ہاتھ دھلاتے رہے ہیں، ان کے آگے دسترخوان بچھاتے رہے ہیں، وہ ڈھنگا میں آتا ہے، بزرگوں سے سیکھا ہے. تو میں نے یہی کوشش کی ہے کہ دسترخوان بچھا دوں گا اور مشائخ عظام کو زحمت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور مل بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈیں اور اس کا حل نکالیں اور اس کا حل ہمیں عطا فرمائیں، تاکہ ہم سب جب اس قیادت کے پیچھے چلیں ہمارا دل خوش ہو، ہمارا دل مطمئن ہو. تو لہٰذا اس اجلاس میں کوئی کسی کی قیادت نہیں تھی، سب مہمان تھے اور الحمدللہ میرے حصے میں میزبانی آئی، اللہ کا شکر ہے. اور ان بزرگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں جو میری ریکویسٹ کے اوپر جنہوں نے ٹائم نکالا. کوئٹہ سے تشریف کو لے کے آئے، کراچی سے لے کے آئے، اندرون سندھ سے تشریف لے کے آئے، آزاد کشمیر سے تشریف لے کے آئے، پشاور سے بزرگ تشریف لے کے آئے اور کئی بزرگ 2-2 دن کا سفر کر کے آئے. تو میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے طالب علم کی درخواست کے اوپر مل بیٹھنا مناسب سمجھا. اور اب اس کا اثر یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب سب یہ بزرگوں کی کوشش سے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اہل سنت کی وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ منزل جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوگی. اور اگر کوئی جماعت مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو پھر میں نے سب بزرگوں کو کہا ہے جو چھوٹے چھوٹے الفاظ کی وجہ سے سنیت سے نکالنے کے اعلانات ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے مل کے نہیں بیٹھتا اس کو سنیت سے نکال لیں کہ وہ کام اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، مشن کے لیے نہیں کر رہا. وہ قرآن و سنت کے نام کو بیچ رہا ہے اپنی ذات کو پاپولر کرنے کے لیے. اگر وہ کام قرآن و سنت کی حکمرانی کے لیے کرتا ہے تو پھر مل کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ وہ اکٹھا کیوں نہیں بیٹھنے کو تیار؟ جو اکٹھا نہیں بیٹھنے کو تیار، ہم کہیں گے اس کی پگ جتنی مرضی اونچی ہو، اس کا چہرہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کا نام جتنا مرضی بڑا ہو، جتنے مرضی علامہ فہمہ اس کے ساتھ ڈگریاں لگی ہوں، جتنے مرضی شیخ القرآن شیخ الحدیث کے القابات ساتھ ہوں، لیکن وہ ایک خود غرض انسان ہے، وہ خود پسند انسان ہے، وہ ایک دین فروش انسان ہے، خادم دین نہیں ہے. خادم دین وہ ہے جو دین کی خدمت کے لیے وطن عزیز پاکستان کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے کے لیے مل جل کے بیٹھنے کو تیار ہے، مل کے چلنے کو تیار ہے. جو مل کے نہیں چلتا وہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اپنی دکانداری کے لیے کام کر رہا ہے، خواہ وہ علامہ ہو، فہامہ ہو، پیر ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو. میں پھر اسے خادم دین نہیں مانوں گا، میں اسے دین فروش کہوں گا. اس ملا کو اور اس پیر کو جو اتحاد کر کے مل کے پاکستان کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے اور بزرگوں نے یہ میری آواز کو پسند بھی کیا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے مرحلے میں ہم تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اہل سنت کی ان کو اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد جب اہل سنت متحد ہو جائیں کہ ہم نے قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے اکٹھے ہونا ہے اور مل کے چلنا ہے، تو پھر جو دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جہاں پاکستان کے اندر اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم سب مل کے رہتے ہیں، ہم نے سب مل کر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. یہاں کرسچن ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ سکھ رہتے ہیں، اور اگر جو مرزئی ہیں وہ بھی پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لیں تو ہم ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے. میں نے عمران خان صاحب کو بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جب تک وہ ہمارے آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہم مرزئیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتے. بلکہ جو بندہ مرزئی ہے اسے پاکستان میں چپڑاسی اور سپاہی کی نوکری نہیں ملنی چاہیے. کیوں؟ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا. پہلے وہ مانے کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہے، آئین کو مانے تو پھر ہم اس کا تحفظ بھی کریں گے، اس کا دفاع بھی کریں گے، ان کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کریں گے جیسے ہم کرسچنس کا اور سکھوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرتے ہیں. لیکن جب تک مرزئی ہمارے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، اس وقت تک کسی مرزئی کا پاکستان کے آئین کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے کوئی حقوق پاکستان میں نہیں ہے. بلکہ انہیں پاکستان کو خالی کر دینے کی دعوت دینی چاہیے کہ یا پاکستان کے قانون کو مانو یا پاکستان سے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، یا اس کو قانون کا مانو یا نکل جاؤ.
کیا میاں جلیل احمد صاحب موجودہ سیاسی کلچر سے مطمئن ہیں؟ اور نہیں، یہ تو میرا اختلاف عرصہ دراز سے ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور جو ہمارا سیاسی کلچر ہے، جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ شخصی حکمرانی کا ایک مزاج ہے، جمہوریت نہیں ہے. جب 2002 میں مجھے ممبر قومی اسمبلی الیکٹ کیا گیا اور قومی اسمبلی کے فلور پہ کام کرنے کا موقع ملا اور بہت قریب سے بڑے قائدین کو دیکھا، سیاسی کلچر کو دیکھا، اسلام آباد سیکریٹریٹ کو کام کرتے دیکھا، تو مایوسی ہوئی کہ ہر جماعت کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے اور تمام ڈکٹیٹر اکٹھے ہو گئے کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. تو یہ دوغلی پالیسی ہے. سب سے پہلے جماعتوں میں جمہوریت لے کے آئیں، اور اس کے لیے ایک فارمولہ ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی میں آج کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو انتخابی اصلاحات کا لیے کام کر رہے ہیں، میں امید ہے کہ مجھے ٹائم ملا تو چند دنوں میں لکھ کر انہیں بھیجنے والا ہوں. اور وہ میں فارمولہ کیا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، اور تقریباً رجسٹرڈ ہیں. اس کے بعد وہ اپنے ممبرز رجسٹرڈ کرائیں. الیکشن کمیشن کے پاس پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کون کون سے ممبر ہیں. مسلم لیگ کے پاکستان میں ممبرز کون کون سے، ان کے نام، جیسے شناختی کارڈ کا ڈیٹا نادرا کے پاس موجود ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ہمارا ورکروں کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے. مسلم لیگ کے ممبر کون کون سے ہیں، پیپلز پارٹی کے کون کون سے ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے کون کون سے ہیں، تحریک انصاف کے کون کون سے ہیں، جماعت اسلامی کے کون کون سے ہیں، اور جو اس کے ممبر ہیں، اور 2 سال پرانا جو ممبر ہے، بات سمجھ گئے، جو 2 سال پرانا ممبر ہے، جو کل نہیں بنا. آج میں اگر ممبر بنتا ہوں کسی جماعت کا تو میرا ضلعی صدر 6 ماہ مجھے اسیس کرے، 1 سال کے بعد میرا انٹرویو ہو اور مجھے وہ ریکمینڈ کرے کہ ہاں یہ 1 سال سے ہماری پارٹی کا ممبر ہے اور یہ ہماری پارٹی کے اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں. میں پہلی سیڑھی پاس کر گیا، اس کے بعد میں بن گیا پکا ممبر. اب میرے جو 2 سال ہو گئے ہیں تو دین میں ایلیجیبل ہوں پارٹی کے اندر ووٹ کاسٹ کروں. جو 1.5 سال سے یا 18 ماہ سے ممبر ہے وہ اسے ووٹ کاسٹ کرنے کا حق پارٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب جو پکے ممبر ہیں جن کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، ابھی انتخابات کے اندر 2.5 سال موجود ہیں. آج اگر یہ قانون بن جائے تو پاکستان کا کلچر ٹھیک ہو جائے گا. خان صاحب کو اگر بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تعالی نافذ بھی کر دیں گے. کوئی پارٹی سیاسی میرے ساتھ اس کے اوپر اختلاف کر کے میرے ساتھ دیکھ لے کہ اس میں کیا غلطی ہے، مجھے کچھ سمجھا دے. اب جب انتخابات ہونے ہیں، اس کا اختیار زرداری صاحب کے پاس ٹکٹ دینے کا، نواز شریف صاحب کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس، یا کسی لیڈر کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس علاقے کے ورکروں کے پاس ہونا چاہیے، وہ جو 2 سال پرانے رجسٹرڈ ہیں، وہ جو مسلم لیگ کے ورکر ہیں، وہ جو پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، وہ تحریک انصاف کے ورکر ہیں، خواہ اس علاقے میں 20 ہیں یا 20,000 ہیں، جو رجسٹرڈ ہے، الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے. ان کا پولنگ ہوگا، کینڈیڈیٹ ان کے سامنے آئیں گے اس پارٹی کے، وہ سلیکٹ کریں جی ہمارا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور ہمارا ایم پی کا کینڈیڈیٹ کون ہے. اس کے اندر میں یہ رائے ضرور دیتا ہوں موجودہ کلچر کی وجہ سے کہ یہاں سے ٹاپ 2 جو چلے جائیں، فرسٹ سیکنڈ، دین لیڈرشپ کو اختیار دیں کہ فرسٹ سیکنڈ میں سے وہ پک اینڈ چوز کر لیں. اگر کسی وجہ سے زیادہ ووٹ اے نے لے لی ہیں اور لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر ووٹ تو اس نے لے لی ہیں لیکن جو ہاؤس کے اندر بہتر کام نہیں کر سکتا، دوسرا بہتر کام کر سکتا ہے، یا 3 ٹاپ 3 کو سلیکٹ کر لیں یا ٹاپ 2 کو ایک فارمولہ بنا لیں، تو آخر میں لیڈرشپ کو اختیار دے دیں کہ جو، لیکن بنیادی طور پہ ورکر تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا، وہ بندہ ایم این اے کا امیدوار ہوگا، وہ ایم پی اے کا امیدوار ہوگا. اور اس کے بعد جب الیکشن ہوگا تو 100% ووٹنگ کے اوپر ہونا چاہیے. جو بندہ ووٹ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ریکاسٹ نہیں کرے گا پاکستانی، اس کا شناختی کارڈ کینسل کر دیں. جب اسے کارڈ دوبارہ بنوانا پڑے گا، دوبارہ لائنوں میں لگنا پڑے گا، وہ اس زحمت سے بچنے کے لیے ووٹ ضرور کاسٹ کرے گا. آج آپ کیا ہوتا ہے کہ 50% ووٹ بھی نہیں ڈالتے. ایک علاقے کے 1,00,000 ووٹ ہیں، 50,000 بھی نہیں ڈالتے. 50,000 میں سے 30,000 مجھے مل گئے، 20,000 دوسرے کو مل گئے، تو میں نے بن گیا یا ایم پی اے بن گیا. اب مجھے تو 70,000 بندہ تو پسند ہی نہیں کر رہا. تو یہ کہاں کا میں جمہوریت ہے، یہ کہاں کا میں جائز نمائندہ ہوں. تو لہٰذا 100% ووٹ کاسٹ کرنے کی کمپلسری ہونی چاہیے، جس سے کینڈیڈیٹس کا خرچہ بھی نہیں ہوگا، ہر ایک نے ووٹ ڈالنے جانا ہے. اور پبلسٹی بینروں کے ذریعے اور اشتہاروں کے ذریعے بالکل بین ہونی چاہیے، بالکل بین ہونی چاہیے. کوئی اشتہار، کوئی پبلسٹی، تاکہ غریب بندہ بھی میرٹ کے اوپر
آ سکے. ڈبیٹس ہوں سلیکٹڈ. الیکشن کمیشن کہہ دے جی قومی اسمبلی کے ممبران کی 6 ڈبیٹس ہوں گی, صوبائی اسمبلی کے ممبران کی 3 ڈبیٹس ہوں گی. وہ ڈبیٹس ہوں مشترکہ, الیکشن کمیشن انہیں آرگنائز کرے, تمام کینڈیڈیٹس پبلک کو آگے اپنا نقطہ نظر بتائیں, ان کو اسیس کریں, اور پھر الیکشن کمیشن سب کے گھروں میں وہ ایک کینڈیڈیٹس کی لسٹ بھیج دے بذریعہ ڈاک کہ اس کی یہ تصویر ہے, یہ نام ہے, یہ کوالیفیکیشن ہے, یہ اس کا ایکسپیرینس ہے. اگر 10 کینڈیڈیٹ ہیں, 10 کے 10 میرے گھر میں جب لٹریچر آ گیا تو میں دیکھ لیتا ہوں صبح میں نے ووٹ کس کو دینا ہے, جس کو پسند کروں گا جا کے دے دوں گا. کسی کو میرے ڈور پہ آگے میرا ترلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن کمیشن سب کے گھر میں بھیج دے, اس طریقے سے خرچہ بھی نہیں ہوگا, جینون لیڈرشپ بھی سامنے آئے گی, اور ورکر سامنے آئیں گے جو محب الوطن ہوں گے. ابھی کیا کوئی محب الوطن سامنے آ سکتا ہے جب تک پیسے کا زور اس کے اندر نہیں ہے؟ تو یہ کلچر خراب ہے, جس کے لیے میں چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, عمران خان صاحب اور تمام ہمارے جو قائدین ہیں اس فارمولے کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اگر خدا کی قسم اس کے اوپر اگر آ جائیں تو وطن کی سمت ٹھیک ہو جائے گی. اور پھر یہ کلچر غلط ہے کہ زرداری صاحب مسلسل قابض ہیں اپنی پارٹی کے اوپر, بھائی کیوں؟ نواز شریف صاحب مسلسل قابض ہیں اپنی پارٹی, بھائی کیوں؟ باقی پارٹی کے اندر پاکستانی نہیں ہے کیا؟ ان کے اندر شعور نہیں ہے کیا؟ ان کو وہ اچھے پاکستانی نہیں ہیں؟ اور اگر نواز شریف صاحب ایک بھی اچھا پاکستانی نہیں بنا سکے تو پھر کیا انہوں نے خدمت کی ہے؟ اور اگر نواز شریف صاحب کو اپنے بھائی پہ بھی اعتماد نہیں ہے تو کیا خدمت انہوں نے کی ہے؟ اور فضل الرحمان صاحب کیا انہوں کسی اور عالم دین پہ اعتماد نہیں ہے؟ فضل الرحمان صاحب, میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, ان تینوں بزرگوں کو میں کہتا ہوں ریسٹ کرنا چاہیے, ریزائن کر دینا چاہیے, انہیں ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. اپنی پارٹی کے اندر جو باقی لوگوں نے کام کرنے دیں. پیچھے میاں شباز شریف صاحب موجود ہیں, حمزہ صاحب موجود ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں, رانا تنویر صاحب موجود